नहीं देगा। मेरे भाइयों, तलाक़े सलासा तो एक जुज़ है, एक पार्ट है, पार्ट होता लाइन से। ये तो आगाज है, इब्तिदाए इश्क़ है, होता है क्या आगे आगे देख होता है क्या। मुसलमानों, ये आगाज है और ये आगाज उस सोच का नतीजा है कि जो 1947 में पटेल और उनकी औलादों ने देखा था और ये मांग की थी उस वक्त कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और हमारे अकाबिर मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में डेरा डाल के बैठ गए थे, ये मुल्क हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, इसमें हमारी 300 साला कुर्बानियां हैं। इस मुल्क की सरहदों में, इस मुल्क की असासों में, इस मुल्क की बुनियादों में हमारे बुजुर्गों के खून हैं। और ये मुल्क किसी एक कौम, एक बिरादरी, एक कबीला, एक मजहब के खून से सींचा हुआ गुलदस्ता नहीं है, ये सबके खून से सींचा हुआ एक गुलदस्ता है। और खुसूसी तौर पर इसमें मुसलमानों के खून की सैराबी हुई है। बड़ा अफसोस है मुसलमानों कि हमने और आपने अपने बुजुर्गों की तारीख को भुलाया है। इससे बड़ा जुल्म कि जो हम पर हो रहा है हमने खुद अपने आप पर किया है। याद रखें, वो कौमें जो अपनी तारीख को भुला दिया करती हैं वो खुद ब खुद तबाह और बर्बाद हो जाती हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। कौन है इतने बड़े मजमे में नौजवान जो ये बता सके कि मेरे बुजुर्ग की तारीख ये है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था मुझे 2 नामों के सिवा किसी और की जेल लगानी नहीं आती थी और मुझे पता ही नहीं था कि फ्रीडम फाइटर्स मेरे कोई और भी थे। जब मैं मदरसे में गया मुझे पता चला मेरे बुजुर्गों की तो इतनी लंबी तारीख है कि साल हर साल मुझे उसी के अदाद शुमार में लग जाएंगे। आइए जरा मैं अपने मौजू पर आके उसकी कुछ चंद तारीखी झलकियां आपको दिखाऊं कि आपने इस मुल्क में कुर्बानियां क्या दी है, उन कुर्बानियों के इवज हमें दिया क्या गया है और उन कुर्बानियों के इवज हमसे लिया क्या गया है और हमारे साथ दोहरा इंसाफ और दोहरी तलवार के साथ हमारे सामने क्या लाया क्या गया है। जब अंग्रेज 1601 ईस्वी में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपना एक जहाज उतारता है और अपना मरकज बंगाल को बनाता है और बंगाल में उसने तिजारत के नाम पे वहां की हुकूमत से मुआहदा किया। 1601 ईस्वी से उसने अपने काम को शुरू किया और 1757 ईस्वी तक ये 150 साला जो वक्फा है हिंदुस्तान के बंगाल का, वो है अंग्रेजों की तारीख की असल बुनियाद। उन्होंने तिजारत के नाम पर हथियार लाने शुरू किए, फौजी ताकतें मुंतकिल करना शुरू की और फिर ये हुआ कि जब वो बंगाल में ताकत में आ गए और उनके पास पावर आई, फिर किसी की इज्जत महफूज न रही, फिर किसी की आबरू महफूज न रही, फिर किसी का घर महफूज न रहा। और जब ये जुल्म सितम का दौर बंगाल की सरजमीन पर शुरू हुआ तो एक मर्द मुजाहिद जो मुस्लिम सपूत था, जो गुलाम मोहम्मद था, जो कुरान का मानने वाला था, 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला सबसे पहले बंगाल के मैदान में आता है और 23 जून 1757 को बंगाल के फुलासी के मैदान में वो अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के ललकारता है, हम अपनी बहनों की इज्जतें आंखों के सामने लुटते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर ये हुआ मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सदर नवाब सिराजुद्दौला को पीछे हटना पड़ा और 2 जुलाई 1757 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला को गिरफ्तार करके फुलासी के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया। ये पहली शहादत, ये है आगाज, ये है इब्तिदा, ये है हमारी कुर्बानियों का, हमारी कुर्बानियों की स्टार्टिंग। उसके बाद तो सर्द हो गया सारा मामला और अंग्रेज आगे बढ़ता चला गया और वही सूरत हाल जो आज मौजूदा हुकूमत के सामने हमारी है, उस वक्त नवाबों की, उमरा की, रईसों की हुई आपसी चेखलश, आपसी रंजिश, आपसी मुखालफत और जाती मफादात के लिए अंग्रेजों से सुलह करते चले गए। मसनदों की हिफाजत के लिए, ओटों की हिफाजत के लिए वो अंग्रेज की गुलामी में अपने हाथ को देते चले गए। यहां तक
یہ ہونا ضروری تھا کہ جنریٹر تو نہیں ہے آواز کھڑا ہوا ہے پیچھے کہ 1757 سے لے کے 1792 تک انگریز بنگال سے نکل کے میسور کی سرحد میں پہنچا اور وہاں ظلم و دور کا سال میں سلطان ٹیپو شہید کو شہید کر دیا گیا اور ان کی لاش پر لارڈ لیک نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور سلطان ٹیپو نے یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اب بات آگے بڑھی، میں بہت جھلکیاں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 1800 آئی، لارڈ لیک کی قیادت میں میسور سے قافلہ دلی کی طرف دلی کو فتح کرنے روانہ ہوا، اور 1800 سے لے کے 3 سال کے محض وقفے میں میسور سے لے کے دلی تک کے علاقوں کو فتح کر لیا گیا، اور دلی میں 1803 میں لارڈ لیک کی قیادت میں یہ فاتحانہ انداز میں انگریز کا دخول ہوتا ہے، اور اس وقت کے مجبور و مقہور بادشاہ شاہ عالم ثانی جو دلی کے تخت پر اپنے تخت کو ڈگمگا رہے تھے، انگریز ان کے گھر میں آتا ہے اور ان سے جبریہ یہ معاہدہ لکھواتا ہے کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ پورے ملک میں اب کسی مائی کے لال میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ انگریز کے اس حکم کی مخالفت کرتا، لیکن ایک اللہ کا ولی، ایک اس وقت کا ہندوستان کا سب سے بڑا محدث، ایک اس وقت کا ہندوستان کا سب سے بڑا عالم دین اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے فرزند ارجمند سید شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اسی دن یہ فتویٰ جاری کیا، ہندوستان کے مسلمانوں، تمہاری اب اسلامی تشخص، اسلامی شریعت پر مکمل حملہ ہو چکا ہے، لہذا انگریز کے خلاف اب میدان میں اتر کے جہاد کرنا خصوصی طور پر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا جاتا ہے۔ یہ فتویٰ آنے کے بعد شاہ صاحب کو انگریز نے زہر دیا، ان کو پٹائیاں لگی، یہاں تک کہ شاہ صاحب کی بینائی چلی گئی، لیکن یہ فتویٰ میرے بھائیوں معاف کرنا، آج کے ہم جیسے مولویوں کی باتیں نہیں تھیں کہ خود کہنے کے بعد اپنے گھروں میں لیٹ جائیں۔ یہ وہ بامل محدث تھے جنہوں نے اپنے ایک شاگرد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو 1808 عیسوی میں راجہ جسونت راؤ ہولکر اور نواب امیر خان کی فوج میں انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے بھرتی کرایا۔ 1816 عیسوی میں جب راجہ جسونت راؤ ہولکر اور نواب امیر خان نے بھی انگریز سے صلح کر لی تو 1818 عیسوی میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے الگ اپنی فوج بنائی اور دلی سے میرٹھ موانہ اور یہ مراد نگر، مظفر نگر، سہارنپور ہوتے ہوئے پورے ملک کا دورہ کیا، اور یہ فیروز آباد نواب فرزند علی خان کے یہاں پہنچے ہیں کہ اب انگریز نے خصوصی طور پر مسلمانوں پر حملہ کیا ہے، نواب صاحب چندہ دو ورنہ اسلام اور شریعت خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اس وقت مسلمانوں، یہ ہے تمہارا کل، یہ ہے تمہارا ماضی، یہ ہے تمہاری تاریخ۔ نواب فرزند علی خان نے اس وقت اپنا ایک نوجوان بیٹا سید احمد شہید کے ہاتھ میں دیا اور کہا سید صاحب میری تمنا یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا اس ملک کی آزادی کے لیے اسی طرح قربان ہو جائے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے منہ لے کے گئے تھے۔ یہ قافلہ 1826 میں رائے بریلی سے روانہ ہوتا ہے صوبہ سرحد کی طرف، اور وہاں انگریز کے خلاف محاذ قائم کیے جاتے ہیں، انگریز کو شکست ہوتی ہے، اور 31 جنوری 1826 کو اگست 1826 کو وہاں اپنی حکومت قائم کی جاتی ہے، اور یہ قافلہ اب رواں دواں ہے بالا کوٹ کے میدان کی طرف۔ اچانک اس وقت کا انگریزوں کا تلوے چاٹنے والا راجہ رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ 20,000 فوج لے کر کے بالا کوٹ کے میدان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ شاہ صاحب آگے آئے اور کہا سنو شیر سنگھ، یہ ملک جتنا میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے، اس ملک کو اس کی غلامی میں جا کے تباہ نہ کرو، آج وہ میرا دشمن ہے، کل تیری جان کا دشمن بنے گا، لیکن وہ تو انگریزی کی غلامی کا سبق پڑ چکا تھا۔ ایک نہ مانی، شاہ صاحب 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان میں آئے، سارے کے سارے 6 مئی 1831 کو یہ جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کے علاوہ سارے شہید کر دیے جاتے ہیں، اور اہل رامپور مبارک ہو کہ اس میں تمہارا بھی ایک مجاہد شریک تھا، مولانا سید محمد علی رامپوری رحمت
اللہ علیہ جو وہاں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اب جو کچھ بچے کچھ علماء میدان میں تھے وہ واپس آئے اور انہوں نے جنگی تیاریاں شروع کی۔ کتنے روز ہوئے؟ 57، 92 to 99۔ یہ 1803 سے لے کے 31 تک اکیلا مسلمان انگریز کے خلاف میدان میں تھا، کوئی برادران وطن اس میں شریک نہیں تھا، اور شریک ہونا تو دور کی بات ہے، ابھی بیداری کا احساس اور شعور بھی نہیں تھا۔ اب 1831 کے بعد علماء نے پورے ملک میں تحریک شروع کی، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ملک کے ہندو اور مسلمانوں کے سامنے انگریز کے وہ واقعات آئے کہ آٹے میں سور اور گائے کی ہڈیوں کا برادہ ملا کے بکوانا اور گھی میں اور دودھ میں ناپاک چربی کا ملوا دینا، لہذا پھر میں بہت لمبی تفصیل نہیں کر سکتا، پھر 1857 وجود میں آتا ہے، اور کلکتہ کے سب سے پہلے دمدم، بارکپور اور بہرام پور میں وہاں کے سپاہی دین کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ میرٹھ میں منگل پانڈے، تھانہ بھون اور شاملی میں مولانا قاسم صاحب، مولانا رشید صاحب، مولانا عنایت علی صاحب رحمہ اللہ، اور پھر شاملی میں حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ، اور پھر علی گڑھ میں قاضی عبدالجلیل صاحب رحمت اللہ علیہ، اور بدایوں میں فیض احمد بدایونی رحمت اللہ علیہ، اور مراد آباد میں حافظ پتن صاحب، نواب نجو صاحب اور مولانا کفایت علی صاحب، اور پورے ملک میں یلغار آئی 1857 کی، اور قریب تھا کہ اب انگریز کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن پھر آپس کی چیخ لش نے انگریز کو فتح کی جانب بڑھا دیا۔ یہ ہماری تاریخ۔ مولانا کفایت علی کافی کو جب مراد آباد میں پھانسی دی جانے لگی 1857 میں، انگریز نے پوچھا کوئی چاہت؟ آئے ہائے مسلمانوں، تمہارے علماء تو سولی کو پھندے پہ لگا، سولی کے پھندے پہ چڑھتے ہوئے بھی نبی کے عشق کے ترانے پیش کرتے ہیں۔ مولانا کفایت علی کافی نے کہا سنو، اگر مجھ سے میری آخری چاہت چاہتے ہو، میری قوم کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلسوں کا مخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور جو پڑے گا صاحب لولاک پر درود، اس کا بدن محفوظ، اس کا آگ سے محفوظ تن بدن رہ جائے گا۔ اور آخری شعر انہوں نے پڑھا جس کے بعد پھانسی کا پھندا کھینچ دیا گیا، فرمایا کوئی باقی نہ رہے گا کافی ولیکن حشر تک، پر نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، اور پھانسی کا پھندا کھینچ دیا گیا۔ یہ تمہاری تاریخ مسلمانوں۔ مسٹر تھامسن اپنی ڈائری میں یہ لکھتا ہے، میں چاندنی چوک میں گیا، مجھے چربی کے جلنے کی بدبو آئی، میں نے اندر جا کے دیکھا مسلمانوں کے مولویوں کو سور کی کھال میں بھرا جاتا تھا، اور ان سے کہا جاتا تھا فتویٰ دو کہ ہم انگریز کی حمایت کرتے ہیں۔ کا میں حیران تھا، ایک بھی مولوی مجھے ایسا نہ ملا جس نے اپنے سامنے جلتے ہوئے مولوی کو دیکھ کر ڈر کے یہ کہہ دیا ہو انگریز صحیح ہے۔ سب نے موت تو گلے لگایا، لیکن ایک نے بھی انگریز کی حمایت میں آواز بلند نہیں کی۔ پھر آگے وہ یہ کہتا ہے، میں ترکمان گیٹ کی طرف بڑھا، میں نے دیکھا وہاں سولی کے پھندے لگائے گئے ہیں، ہاتھی پر بٹھا کے کوئی بھی مسلمان کوئی نشانی جس کو ملتی ہے اسے سولی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہتا کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے جب میں نے اس لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، تو وہ تڑپ کے یوں انگریزی میں آٹھ کے ہندرسے کی طرح ہو جاتی تھی۔ اور آگے ایک برادر وطن ہندو مورخ سیوارام گپت یہ لکھتا ہے کہ میرے اندازے کے مطابق ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی میں 5 لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا تھا۔ اس پر انگریز نے یہ سمجھا تھا کہ مسلمان کو مار کے ان کے دین سے دور کر کے عیسائی بنا دیا جائے گا، لیکن مسلمان خاموش نہ بیٹھے اور علماء پھر میدان میں آئے۔ میرے بھائیوں، جب اس نے دیکھا اس دردناک صفاقی کے بعد کہ اب بھی کام نہیں بنا تو گرفتاریوں کا دور شروع ہوا، اور گرفتاری کے لیے مالٹا کالا پانی بھیجا گیا۔ شیخ الہند کو 3 سال، مولانا مدنی کو 4 سال، مولانا ابوالکلام آزاد کو 13 سال، مولانا جوہر کو اور مولانا حبیب الرحمان کو، مولانا بخاری کو، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے نام ہیں جو میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں جن کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے علماء خاموش نہیں بیٹھے ہیں۔
مالٹا سے آئے ہیں اور گاندھی جی کا ہاتھ پکڑ کے بمبئی کے ساحل